बाग फतक के बारे में आज तक अहले इल्म, आज तक अहले अक्ल समझ नहीं पाए कि शियों का एतराज़ क्या है, क्योंकि समझने लायक बात ही नहीं। बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पुरमनाल के बाद सैयदा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गई और उनसे फरमाया कि मेरे बाबा जान जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मीरास बाकी बची है उसमें से मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए। आगे से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटी आपके बाबा जान जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला नूरतु मा तरकना सदका, पैगम्बर का फरमान है, खुद आपके बाबा जान का फरमान है कि अंबियाए किराम का वारिस नहीं होता, अंबियाए किराम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। ये बात इरशाद फरमा दी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस तशरीफ़ ले आई। ये वाक़या ठीक। अब ये वाक़या जब वो अपनी मजालिस में सुनाते हैं तो उसका समा कुछ और होता है और उसका माहौल कुछ और होता है, उनका तरीक़ाकार कुछ और होता है कि जी बीवी दरबार में गई, ठीक गई, जो लेने गई थी वो लेके आई या नहीं आई, तो सामने वाला कहता है वो लेके नहीं आई, बस वो पीटना शुरू कर देते हैं, हाय हाय की बुकाएं शुरू हो जाती है। और बाबा हाय भाई सुनो तो बात, समझो तो सही, बात है क्या, इसकी क्या ज़रूरत। आप इल्मी तौर पर संजीदगी से देखें, उनमें भी संजीदा लोग होंगे, उनमें भी पढ़े लिखे लोग होंगे। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप ज़रा अकल से काम लें, ज़रा किताबों को देखें, ज़रा आप इंसाफ से काम लें। बाकी जो आपका जाकिर है मजलिस पढ़ने वाला, उसको अपनी मजलिस हलाल करनी है, उसको वहाँ वैसा समा बनाना है, भाई पैसे लेने हैं उसे हलाल कर दें अपने लिए, उसको कुछ ना कुछ करना, उसको छोड़ें। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अगर आदमी संजीदा तबका है, आप ज़रा गौर फरमाएँ कि बात क्या है, छोटे झगड़ा वगैरह संजीदगी से गौर करते हैं, मिलजुल कर गौर करते हैं कि असल किस्सा क्या है। मेरे पास एक मरतबा एक आदमी आया उस ज़माने में, तो मेरे पास आकर के, मेरे पास आते रहते थे पहले, तो आज भी कभी कोई आ जाता है, तो बड़े इज़्ज़त इकराम से मिलते हैं। तो वो मेरे पास आया, बहुत सारे सवालात किए, उसमें से एक बात कही, कहा मुझे मौलवी साहब बस एक बात बताइए। वो जिसकी तकरीर सुन के आया था वो भी मुझे मालूम है किसकी तकरीर सुन के आया है। कहा मुझे बताइए सैयदा दरबार में गई या नहीं गई, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बस। तो मैंने कहा भाई इससे क्या मसला होगा, हाँ या ना, मुझे थोड़े सा समझाने दो। कहा नहीं समझाना वमझाना कुछ नहीं, बस इतना कहिए गई या नहीं, गई या नहीं। मैंने कहा जी गई। कहा जो लेने गई थी वो लेके आई या नहीं, आई या नहीं, आई या नहीं। तो मुझे मालूम था मैं कहूँगा नहीं तो ये पीटना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। आहनस एम लोगों रोकने बाद रुपया वनस में मसला है ना, तो वनोस क्या, तो आगे कुछ समझने वाला हो उसको समझाएं। तो कहा जो लेने गई थी वो लेके आई। मैंने कहा भैया हम भी इस मैदान के हैं तो हमें भी आता है। कहा जो लेने गई थी वो लेके आई या नहीं। मैंने कहा जो लेने गई थी उससे बड़ी चीज लेकर के आई। कहा क्या लेकर के आई। मैंने कहा जमीन लेने गई थी, अपने बाबा का फरमान लेकर के आई। अब जमीन बड़ी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान बड़ा, फरमान बड़ा। और लाजिम सी बात है हमारे ईमान का हिस्सा है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जन्नत की शहजादी और जन्नत की औरतों के सरदार, और हमारी माँ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ईमान वालों की माँ, रूहानी हमारी माँ। तो जब उनके सामने उनके बाबा का फरमान आया, बताइए नबी का फरमान सुन करके सैयदा का चेहरा खिल गया होगा या नऊज़ बिल्लाह जैसा वो कहते हैं वो नाराज़ हो गई होगी। नबी का अपने बाबा का फरमान सुन करके हमारा ईमान तो है कि सैयदा का चेहरा खिल गया होगा। अब आप अपने ईमान का फैसला करें आपका क्या है। तो खामोश हो गया। फिर मैंने कहा देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो वो बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ। देखिए आप उनसे पूछें और वो भी समझें कि आपका एतराज़ क्या है। वो एतराज़ करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माअज़ल्लाह दुनियादार आदमी थे, उन्होंने असल में वो गसब करना था, लिहाजा उन्होंने बेटी को हिस्सा नहीं दिया और माअज़ल्लाह अपनी तरफ से एक हदीस घड़कर, जैसे कि खुमैनी कहता है कश्फ असरार में, तो अपनी तरफ से एक हदीस घड़कर नबी के नाम पर बयान कर दी और उनका हिस्सा खा गए। यह है एतराज़। यानी हदीस तो पैगम्बर ने माअज़ल्लाह बयान नहीं की थी, बस अबू बकर ने घड़ ली उसके लिए, क्योंकि वो दुनियादार आदमी थे, माअज़ल्लाह लालची थे। उसके जवाब में हम अर्ज करते हैं देखो जरा समझो, अगर जो आदमी दुनियादार होता है तो क्या वो एक रुपया भी छोड़ता है? नहीं। उसके बाद मुझे बताइए जब वरासत तकसीम होती है सिर्फ बेटी को मिलती है या बीवी को भी मिलती है? बीवी को भी मिलती है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किनकी बेटी? सिद्दीक़ अकबर की। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किनकी बेटी? फारूक आज़म की। जो हिस्सा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मिलता किनके घर जाता? अबू बकर के यहाँ। जो हज़रत हफ्सा को मिलता किनके यहाँ जाता? हज़रत उमर के यहाँ। सवाल ये है कि अगर मीरास तकसीम होती तो इनको भी मिलती, क्या अबू बकर ने उसमें से अपनी बेटी को हिस्सा दिया था या नहीं दिया था? अगर अबू बकर ने उसमें से अपनी बेटी को हिस्सा दिया
اور پیغمبر کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا تب اعتراض بنتا. اگر ابو بکر نے نہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا نہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا تو اعتراض کیسا؟ کیونکہ اگر دنیا دار آدمی ہوتے تو نہیں چھوڑتے. ان کا نہ حضرت عائشہ کو دینا نہ سیدہ فاطمہ کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عادل تھے اور اپنے پیغمبر کے فرمان پر عمل کر رہے تھے، اس کو نافذ کر رہے تھے. ایک بات تو یہ، تو دنیا دار آدمی 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے وہ حصہ کیسے چھوڑ دیا؟ کیونکہ نبی کا فرمان تھا. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ کیا اور باغ فدق جو ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ حکومت کی تحویل میں رہا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، خلافت آئی، اس میں بھی وہ حکومت کی تحویل میں رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں بھی ایسا رہا ان کی خلافت میں. پھر جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ورثاء کو وہ حق دے دیا تھا یا ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا؟ ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا، یہ وہ بھی جانتے ہیں. انہوں نے ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا. اگر صدیق اکبر نے وہ معاذ اللہ غصب کر لیا تھا تو حضرت علی پر لازم بنتا تھا کہ جو چیز غصب شدہ ہے حکومت میں وہ ان کے وارثین تک، ان کے حقداروں تک پہنچا دی جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو اس دنیا سے تشریف لے گئی تھی لیکن ان کے ورثاء تو موجود تھے. بتائیے حضرت علی نے وہ آپ کے بقول جو معاذ اللہ غصب شدہ تھا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ورثاء تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اور اگر انہوں نے بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا اور معاذ اللہ سچ میں وہ غصب تھا تو بتائیے یہ صرف ابو بکر پر چڑھے گا یا حضرت علی بھی اس کے معاون بنے؟ حضرت علی بھی بنے، کیونکہ انہوں نے وہ فیصلہ برقرار رکھا جو صدیق اکبر کا تھا. تو اب اگر اعتراض ہے تو دونوں پر یا چاروں پر، جب نہیں تو کسی پر بھی نہیں. اگر ابو بکر نے معاذ اللہ غصب کیا تو وہی کام حضرت علی نے بھی کیا، اور اگر حضرت علی کا غلط نہیں تو ابو بکر کا بھی غلط نہیں. بات تو سیدھی سی صاف سی ہے. یہ میں آپ کو عوامی زبان میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک. تو جب میں نے اس سے یہ بات کہی نا تو مجھے کہتا ہے اہل بیت باغیرت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سمجھنا، اہل بیت باغیرت ہوتے ہیں. بے شک ہوتے ہیں، آپ کو کوئی شک ہے؟ باغیرت ہوتے ہیں. اس کا کیا معنی؟ چونکہ ایک چیز غصب کر لی تھی پھر اہل بیت غصب شدہ چیز لیتے نہیں. حق تو تھا لیکن چونکہ باغیرت ہے لہٰذا لیتے نہیں. میں نے کہا اس کا معنی خلافت غصب نہیں ہوئی تھی ورنہ حضرت علی لیتے نہیں. میری بات سمجھ آئی؟ بات تو ہے نا. اگر غصب شدہ چیز لیتے نہیں پھر آپ کے بقول خلافت بھی تو 3 مرتبہ غصب ہو گئی تھی، وہ کیسے لے لی؟ تو خاموش. تو اس کا معنی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق. میں تو لفظ استعمال کر نہیں سکتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ویسے تھے جب انہوں نے وہ خلافت لے لی 3 مرتبہ غصب ہو کر کے. تو خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے لے لی خلافت؟ اس کا معنی خلافت ٹھیک تھی. خاموش. پھر میں نے کہا تیسری بات سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں. مجھے بتائیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر کی عدالت میں گئیں، ان کے بقول دربار عدالت کیا لفظی استعمال ہے، لفظی کرتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو تیسری بات میں عرض کرتا ہوں، بتائیے ابو بکر کو کیا سمجھ کے تشریف لے گئیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ابو بکر کو عادل سمجھ کے گئیں یا غاصب سمجھ کے گئیں؟ ان سے پوچھئے. ہمارا تو پتہ ہے، یہ ہمارا تو واضح ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ عادل سمجھ کے گئیں یا غاصب سمجھ کے گئیں؟ اچھا، ایک اور تیسرا جواب بھی اس کا بنتا ہے عقلی طور پر. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، سمجھی گئی تو تھی عادل سمجھ کر لیکن جب وہاں ایسا فیصلہ سنا تو پھر غاصب تسلیم کر لیا معاذ اللہ. یہ 3 جواب ہو سکتے ہیں نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو عادل سمجھ کے گئیں تو پھر اس کا معنی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ٹھیک تھی کیونکہ خلافت واقع ہو چکی تھی. اس کے بعد پھر سیدہ ان کو عادل سمجھ کے گئیں، اور جب عادل سمجھ کے گئیں تو جب عادل پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہے تو اس کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے جیسا کہ سیدہ نے کیا. ایک تو یہ بات. اگر غاصب سمجھ کے گئیں پھر ان کی کتاب ہے فروع کافی، جیسے ہمارے ہاں صحیح بخاری مانی جاتی ہے نا، ان کے یہاں مانی جاتی ہے الجامع الکافی. اس کا ایک حصہ ہے فروع کافی. اس میں روایت موجود ہے کہ ایک آدمی آیا جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور کہا حضرت میرا ایک آدمی پر قرضہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے واپس نہیں دے رہا، مجھ سے لڑائی ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس پر کیس کروں لیکن یہاں جو شیعہ جج صاحبان ہیں وہ رشوت لیتے ہیں، تو کیا میں کسی ناسبی عدالت کے اندر جا کر کے کیس کر سکتا ہوں؟ ناسبی سنیوں کو کہتے ہیں. تو کسی ناسبی عدالت میں جا کر کے کیس کر سکتا ہوں؟ تو ان کی فروع کافی میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر صادق نے واپس جواب فرمایا کہ اگر تو ناسبی کی عدالت پہ کھڑا بھی ہو گیا تیرا ایمان نہیں رہے گا. ٹھیک. اب ان سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غاصب سمجھ کے گئی تھی، آپ کی فروع کافی میں فتویٰ ہے کہ جو ناسبی کی عدالت پہ کھڑا ہوگا تو معاذ اللہ اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا. یہ مذہب آپ نے بعد میں گڑھا ہے یا سیدہ ہی کا مذہب ہے؟ سیدہ ہی کا مذہب ہوگا نا ان کے بقول. تو بتائیے یہ فتویٰ سیدہ پر اب نافذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ گئے. پھر ایک تیسرا آدمی جواب دے سکتا ہے کہ نہیں، گئی تو تھی عادل سمجھ کر اور وہاں پر انہوں نے سمجھا کہ یہ معاذ اللہ کیا ہے، غاصب ہے.
تو اس میں تو ان کا زیادہ ہی کھیل خراب ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ نمبر ایک پھر خلافت تو ٹھیک ماننی پڑے گی کیونکہ خلافت تو واقع ہو چکی تھی. اس کا معنی خلافت واقع ہو جانے کے بعد ان کو عادل سمجھ رہی ہے. اور اگر کہتے ہو ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا کرنے والا ہے, پھر آپ کا دوسرا مسئلہ بھی گیا, کیونکہ ان کا مکمل عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے کہ ان کے جو ائمہ ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں 12 ائمہ اور 14 معصوم, تو کہتے ہیں کہ یہ علم غیب جانتے ہیں. اصول کافی میں مکمل باب ہے کہ ائمہ جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں, جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. ما کان وما یکون کا علم رکھتے ہیں. یہ بریلوی حضرات عقیدہ وقیدہ پیش کرتے ہیں, نہیں کہاں سے لیے ہیں یہ؟ تو سارا انہوں نے وہاں سے لیا ہے, اصل تو وہاں ہے یہ مسائل. ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں کہ معصومین جو ہیں, ائمہ جو ہیں, وہ علم ما کان وما یکون رکھتے ہیں. تو بتائیے پھر علی رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ سیدہ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اگر معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے اور معاذ اللہ یہ ناسبی ہیں, ایسا کرنے والے ہیں معاذ اللہ آپ کے بقول, یا وہ غصب کرنے والے ہیں, تو پھر ان کی عدالت میں کھڑی کیوں ہوئی؟ تو آپ تو گئے. یعنی آپ کے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معصوم ہونا تو باقی نہیں رہا, صدیق کی خلافت تو برقرار ہے. صدیق کی خلافت, یہ میں نے سنجیدگی سے آپ کو سمجھانا چاہے کہ نمبر ایک, اگر دنیا دار آدمی تھے تو اپنی بیٹی کو حصہ دیتے, حالانکہ نہیں دیا. نمبر دو کہ حضرت علی نے وہ فیصلہ برقرار رکھا. اور نمبر تین, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھ کے وہاں گئیں؟ جب عادل سمجھ کے گئیں تو خلافت بھی ثابت اور عادل کا فیصلہ مان بھی لینا چاہیے. اس پر یہ اب ایک اور بات عرض کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ابو بکر نے تو حدیث سنائی لا نورث ما ترکنا صدقہ, لیکن قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کہ جی کہاں کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود, سلیمان علیہ السلام داود کے وارث ہوئے. سلیمان بھی نبی, داود بھی نبی, لہٰذا پتہ چلا کہ سلیمان کس کے وارث ہیں؟ داود کے. کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں, اور دیکھیے سلیمان جو ہے وہ داود کے وارث. تو ہم کہتے ہیں دیکھو بھیا آپ کو اور قرآن کا واسطہ کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت اہل السنہ نے کی, قرآن یاد اہل السنہ نے کیا, قرآن سمجھا اہل السنہ نے. ہم آپ کو سمجھائیں گے آپ کو کب سے قرآن سمجھ آنے لگا. سوال یہ ہے کہ یہاں جو وراثت ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود, کہ سلیمان علیہ السلام داود کے وارث ہوئے, یہ مالی وراثت ہے یا علمی وراثت ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں مالی وراثت ہے, پہلی بات تو یہ, تو بتائیے داؤد علیہ السلام کی مالی وراثت صرف سلیمان کو ملے گی یا تمام بھائیوں کو ملے گی؟ ارے داؤد علیہ السلام کے تمام بیٹوں کو ملے گی. اور خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے. اصول کافی میں بھی لکھا ہے ان کے بہت بیٹے تھے. ان کی حیات القلوب میں بھی لکھا ہے کہ بہت سارے بیٹے تھے. بلکہ ان کی کتاب ہے, اس کا نام ہے تفسیر عمدۃ البیان, اس میں تو 19 کا عدد بھی لکھا ہے کہ 19 بیٹے تھے. اور ان کے دوسری کتاب تاریخی, اس کا نام ہے ناسخ التواریخ, اس میں 17 کے نام بھی لکھے ہیں کہ داؤد کے یہ 17 بیٹے تھے ان کی کتاب میں. تو اب اگر سلیمان علیہ السلام کی وراثت ملتی تو صرف داؤد کو ملتی مالی, سب کو ملتی. پھر قرآن کی عبارت ہونی چاہیے تھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَإِخْوَتُهُ داؤد, کہ سلیمان اس کے بھائی داؤد کے وارث بنے. یہ کون سی وراثت ہے جو صرف سلیمان کو ملی؟ نبوت اور علم کی وراثت, جس کی تشریح آگے خود اسی آیت میں ہے. آپ آگے پڑھیے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا. تو خود آیت بھی اس کی وضاحت کر رہی ہے. پھر وراثت کا لفظ علم پر اور کتاب دینے پر, اور اس وراثت پر قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے, خود شیعہ کتاب میں بھی استعمال ہوا ہے. قرآن پاک کہتا ہے ایک جگہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, اس آیت کریمہ میں بھی کتاب کے علم کو اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا؟ اورثنا, کہ ہم نے وارث بنایا. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کو بھی وراثت کہا. اسی قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اسی قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ, اسی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ. تو یہ میں نے 4 آیت آپ کو بتا دی. ان چاروں آیتوں میں علم کے لیے قرآن پاک وراثت کا لفظ آ رہا ہے. اچھا, ایک مشہور حدیث ہے, یعنی عوام میں مشہور ہے, آپ نے سنی ہوگی, ابن ماجہ میں ہے, ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, مشکات میں ہے, دیگر کتابوں میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اس حدیث پاک میں بھی علم کو وراثت کہا گیا ہے علماء کی, اور یہ روایت خود ان کی کتاب اصول کافی میں اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے, اس میں بھی علم کو وراثت کہا گیا ہے. یہ میں نے اتنی تفصیل کر دی کہ یہ جو وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد ہے یہ مالی وراثت نہیں ہے, بلکہ یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ علمی وراثت ہے. اور خود ان کی کتابیں اصول کافی معصافی اس میں موجود ہیں. ان داؤد ورث علم الانبیاء وان سلیمان ورث داؤد, کہتے ہیں داؤد انبیاء کے علم کا وارث اور سلیمان داؤد کا وارث, خود ان کی کتاب میں لکھا اصول کافی میں. لہٰذا یہ کہنا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد اور ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ اس کے خلاف حدیث کر لی. اچھا, یہ ایک بات ہے, کیا یہ حدیث صرف ابو بکر نے بیان کی, کسی اور نے بھی بیان کی؟
اور لوگوں نے بیان کی. اسی صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث بیان کرتی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں. بلکہ مزے کی بات بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ, سیدنا حضرت عباس, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, ان کو بلایا اور ان کے سامنے ان سے پوچھا کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں نے حامی بری کہ ہاں پیغمبر نے ایسا فرمایا. تو خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسا فرمایا. یہ صرف ابو بکر نہیں کہتے, اس کو اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں اور دیگر لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. صدیق اکبر, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عائشہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عباس, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, یہ تمام لوگ, بعض لوگ بیان کرتے ہیں, بعض لوگ تائید کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسا فرمایا. لہٰذا تو جب پیغمبر, صدیق اکبر کے سامنے پیغمبر کی بات تھی تو ان پر لازم تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے, اور جیسا سیدنا رضی اللہ عنہ نے بھی تسلیم کیا. اچھا پھر آپ اگلی بات سنیے, کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب. زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی, بیٹے کے لیے دعا فرما رہے تھے نا, یا اللہ مجھے بیٹا دے دے بڑھاپے میں, وہ بیٹا کیا ہو, وہ بیٹا میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. کہتے ہیں جب انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو یہ زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. تو ہم کہتے ہیں کیا یہاں مالی وارث مراد ہے؟ یعنی یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ زکریا جیسا نبی حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اپنے مال کی فکر کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں مال کی فکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسا وارث دے جو میرے مال کی حفاظت آگے کرے, اس کا وارث بنے. ارے انبیاء کرام مالوں کی فکر نہیں کیا کرتے, لوگوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں, لوگوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. آپ لوگ کرتے ہوں گے مال کی فکر, زکریا علیہ السلام نہیں. اور پھر مجھے بتائیے پھر کتنی دولت زکریا علیہ السلام نے کمائی تھی؟ اس زمانے میں مشینیں وغیرہ تھی نہیں اور فیکٹریاں تھی نہیں کہ کچھ دنوں میں لوگ کروڑوں کما لیں, لاکھوں کما لیں. اور زکریا علیہ السلام تھے کیا؟ مسلم میں ہے کان زکریا نجارن, پیشے کے اعتبار سے کام کیا کرتے تھے زکریا علیہ السلام؟ نجار تھے, نجار. تو نجار, اور وہ بھی بوڑھے اس وقت, کتنی دولت جمع کی ہوتی جس کے لیے وہ اتنے بے قرار تھے کہ مجھے بیٹا دے دو جو اس کا وارث بنے. اچھا پھر اگلی بات, چلیے ان کا بیٹا پیدا ہوا, وارث کس کا ہوگا؟ زکریا علیہ السلام کا. اس کا کیا معنی کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب, کہ آل یعقوب کا وارث ہو. تو آل یعقوب تو مختلف علاقوں کے اندر پھیل چکی تھی, ان سب کا مالی وارث ان کا بیٹا کیسے بنتا؟ بھائی عقل استعمال کرو, یہ علمی وراثت ہے کہ آگے جو ہمارا کام آگے چلائے, اس کو مال پر فٹ کرنا یہ اچھا نہیں دیتا. یہ قرآن پاک سے آپ کے لا علمی کی دلیل بنتا ہے. ہاں پھر ایک اور اعتراض اگر کوئی کرے وہ کر سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن پاک کہتا ہے کہ وراثت تو تقسیم ہوگی, اور خود احناف کہتے ہیں کہ خبر واحد سے قرآن پاک کے عموم میں تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی, ہے نا جی مولوی صاحب, تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی. تو بتائیے صدیق اکبر نے خبر واحد سے قرآن پاک کے عمومی تخصیص کیسے پیدا کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خبر واحد حدیث تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس وہ پہنچے گی اس سند سے جس کو ہم جو تواتر اور شہرت کے درجے کو نہ پہنچتی ہو. صدیق اکبر کے سامنے وہ خبر واحد نہیں تھی, صدیق نے تو ڈائریکٹ پیغمبر سے سنی تھی, اس کے لیے تو قطعی خبر تھی. صدیق اکبر کے لیے وہ خبر واحد نہیں, صدیق اکبر نے ڈائریکٹ پیغمبر سے سنی تھی, اس کے لیے تو قطعی تھی, اس پر تو لازم تھا کہ وہ فیصلہ اس پر کرتا. اور یہ بات ابن قیم نے بدائع الفوائد میں لکھی ہے, علامہ نور الحسن سندھی نے حاشیہ بخاری میں لکھی ہے. ان کے سامنے تو ڈائریکٹ حدیث تھی, اور صرف انہی کے سامنے نہیں بقیہ صحابہ کرام سے وہ آتی ہے, لہٰذا وہ قطعی روایت ان کے سامنے تھی, ان کے سامنے وہ خبر واحد نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے اس پر فیصلہ کر دیا اور ان کو کرنا چاہیے تھا. اچھا پھر میں اگلی آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, زبردست مزے کی بات. آپ کو بتائے جیسے ہمارے یہاں قرآن پاک کے بعد آتا ہے نا صحیح بخاری, پھر صحیح مسلم, پھر دیگر کتابیں. تو شیعوں کے یہاں آتی ہیں 4 کتابیں معتبر, ایک الجامع الکافی, ایک آتی ہے من لا یحضرہ الفقیہ, ایک آتی ہے الاستبصار, اور ایک آتی ہے تہذیب الاحکام. ان کی معتبر 4 کتابیں. ان چاروں کی چاروں معتبر کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ بیٹی کو زمین سے حصہ نہیں ملتا. میری بات سمجھ آئی؟ ان چاروں کتابوں کے اندر شیعہ فقہ کا مسئلہ ہے, اس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں. تو ان کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ بیٹی کو, چاروں کتابوں میں لکھا ہے, چاروں کتابوں میں لکھا ہے بیٹی کو زمین سے حصہ. تو بتائیے آپ نے یہ فقہ سیدہ سے لی ہے یا کہیں اور سے گڑی ہے؟ اگر کہیں اور سے گڑی ہے تو ہماری بات سچی, اگر سیدہ سے لی ہے تو کیا پھر آپ ان کی زمین کا مطالبہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جس فقہ کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت سے لیے, اسی میں لکھا ہے کہ بیٹی کو زمین سے حصہ نہیں ملتا. پھر کیوں چلا رہے ہو 14 صدیوں سے کہ زمین کا حصہ نہیں ملا؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ اس کا حصہ بنتا ہی نہیں تھا زمین سے. میری بات سمجھ آئی؟ آپ کی فقہ کا مسئلہ ہے, تو کہاں سے لائی ہے یہ فقہ جس میں ایسا مسئلہ موجود ہے؟ لہٰذا
یہ چند سیکنڈوں میں جو آپ کو یہاں دکاندار بھی بیٹھے ہیں، کالج کے لڑکے بھی بیٹھے ہیں، مزدور بھی بیٹھے ہیں، آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ کو بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ارے آئی نا؟ لیکن یہ المیہ ہے کہ کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے پڑھ کر کے آتے ہیں، 14 صدیوں سے ان کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو آپ کو کچھ منٹوں میں بات سمجھ آ گئی، ان حضرات کو 14 صدیوں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر کہتے ہیں جی آپ کی بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی تھی اور ان سے بات نہیں کی۔ تو ناراضگی کے بارے میں عرض کروں، کیا کہیں پر یہ منقول ہے کہ خود سیدہ نے کہیں پر کہا ہو کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں؟ نہیں، راوی کا خیال ہے، اور راوی کا خیال ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریباً 1 مہینہ اپنی ازواج مطہرات سے گفتگو نہیں کی تھی تو ایک غلط خبر پھیل گئی تھی کہ معاذ شاید جو ہے پیغمبر نے اپنی بیویوں کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی، جو بعد میں غلط ہوئی۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کلام درمیان میں نہیں ہوتا تو بعض ایسے غلط فہمی ہو جایا کرتی ہے۔ کسی راوی نے بیان کر دیا، سیدہ نے کبھی خود نہیں کہا کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں، نہ کبھی نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ انہوں نے کلام نہیں فرمایا۔ تو کلام نہیں فرمایا کا کیا معنی؟ اٹھائیے فتح الباری، اس میں نقل ہے، اور اٹھائیے شرح مسلم، امام نبوی لکھتے ہیں کلام نہ کرنے کا معنی کہ اس مسئلے میں کبھی کلام نہیں کیا۔ ان کی اپنی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، ان سے کہتا ہوں پڑھو۔ یہ جو تمہیں ذاکر آتے ہیں نا بولنے کے لیے سامنے، اور چلا کر کے وہ بار وہ بکھرا کر کے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، تو چلاتے ہیں اور تھب اور یہ ہوتا، ایسا نہیں بھائی۔ آپ میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا سمجھو، سنجیدہ ہو، کتابوں کو دیکھو نا حقائق کیا ہیں۔ خود آپ کی کتاب شرح نہج البلاغہ میں ہے کہ، اور میں آپ کی ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کوئی آدمی جہنم میں جائے، ہم نہیں چاہتے کوئی آدمی صدیق اکبر کا بغض لے کر کے جائے۔ ہمیں کیا ہوگا، نہ صدیق کا کچھ بگڑے گا، آپ کی آخرت خراب ہوگی، واللہ ہمیں آپ کی فکر ہے۔ تو خود آپ کی کتاب میں شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا بیٹی یہ جو باغ فتح تھا یا یہ جو زمین تھی، تو اس میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے بھی حصہ نکالتے، غریبوں مسکینوں کے بھی لیے کرتے، اور جہاد کے لیے جو سامان وغیرہ ہوتا اس کا خرچہ بھی وہاں سے نکالتے۔ اب مجھ پر آپ کا حق ہے کہ میں آپ کا حق آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا راضی ہو گئیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی باغ فتح میں سے جو اہل بیت کا حق پہنچتا تھا وہ سیدہ فاطمہ کی ہم بھیجتے رہے۔ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ اور خود ان کی کتاب میں لکھا ہے، لہٰذا کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق علی المرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ اپنی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر ختم کرتا ہوں۔ تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق ایک کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے، سند حسن کے ساتھ موجود ہے، حسن سند کے ساتھ موجود ہے، حسن ذاتی سند کے ساتھ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا هل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا میں کیا ہوں، میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ اس صدیق اکبر پر زبان درازی، اور وہ بھی باغ فتح کو لے کر کے، جس کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ سنجیدہ لوگ اور عقل والے لوگ، علم والے لوگ اس پر غور کریں اور سمجھے کہ لوگوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے اور کیسے فساد اور فرقہ واریت کی فضا بنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، تمام ان لوگوں کی محبت نصیب فرمائے جن کی محبت سے اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں، ہماری قبر بنائے، آخرت بنائے، سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد امت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے عقائد غلط ہیں ان کو سدھار کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم میں کوئی کمی کوتاہی، اللہ تعالیٰ ہمیں سدھار کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رضی اللہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔